दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। शब्बर जैदी साहब, आरिफ हबीब साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी मईशत को लगा सरतान, जिसमें गैर दस्तावेजी मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर में है, जहां की मार्केट वैल्यूज़ और सरकारी वैल्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क। और यही वजह है कि पाकिस्तान की गैर दस्तावेजी मईशत पाकिस्तान की दस्तावेजी मईशत से ऊपर हो रही है। और अगर ये फ़र्क ख़त्म हो जाए, हुकूमत इस पे काबू पा ले, जो कि दुनिया का हर मुल्क में इसी तरह से होता है, जैसा पाकिस्तान में होता है ऐसा कहीं नहीं होता। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार दुगनी हो सकती है। इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं। शब्बर भाई, ये समझाइएगा, आपका एक्सपीरियंस भी हुआ है, क्या पाकिस्तान में जो जमहूरी स्ट्रक्चर है, जो जमहूरी निज़ाम है, जो जमहूरियत का सिस्टम है, जिस तरह से ये चलता है, कभी पॉसिबल है ज़िंदगी में, जैसा कि अभी डॉक्टर सलमान शाह साहब ने फरमाया कि ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन है, कभी ज़िंदगी में पता चल सकेगा कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? तो ये क्या जमहूरियत जो हमारा निज़ाम है, जिस तरह से चल रहा है, अभी आपने इमरान खान की देख ली है, हमने नवाज शरीफ की देख ली, हमने आसिफ जरदारी की देख ली, क्या कभी इस निज़ाम में मुमकिन है कि हम इतने बड़े कलीदी मसले का कोई हल ढूंढ सकें? देखिए कामरान साहब, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी तरीका बता देता हूँ। आप वो कल करा दें, मसला हल हो जाएगा। आप इंग्लैंड में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ लैंड रजिस्ट्री में आप 1 पाउंड जमा कराते हैं और आप जाकर लैंड रजिस्ट्री में ये देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी किसने खरीदी है, किसकी थी और कितने की है। आप पाकिस्तान की जो सारे काम कर रहे हैं वो तो आप करें, उसके बाद आप उसकी लैंड रजिस्ट्री को ट्रांसपेरेंट कर दें। अगर आप लैंड रजिस्ट्री को ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आपका जो सारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो पाकिस्तान में दिखाना नहीं चाहता कि मैं कौन खरीद रहा हूँ। सबसे सारे काम जो आप कर रहे हैं उसके साथ आप एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ कि लैंड रजिस्ट्री का रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। और ये इंग्लैंड में आप जाके देख लें, अमेरिका में देख लें, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आखिरी बात जो आपने की है, मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं इसके ऊपर मैंने 3 ट्वीट भी किए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 250 MNA ऐसे हैं और सेनेटर ऐसे हैं जिनकी टैक्स पेड जो है वो सिर्फ वो है जो उन्होंने सैलरी गवर्नमेंट से ली है। उसमें PTI के MNA भी हैं, उसमें PPP के MNA भी हैं, उसमें PMLN के MNA भी हैं, उसमें MKM के MNA भी हैं, तो JUIF के MNA भी हैं। तो आप मुझे बताएं, जो 250 या 300 MNA हैं जो कोई टैक्स नहीं दे रहे सिवाय उसके जो वो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, क्या वो हक रखते हैं पाकिस्तान में मुझे कहने का कि वो पाकिस्तान में टैक्स लें, या वो कभी मुझे एम्प्लॉय कर सकते हैं विथ अथॉरिटी कि मैं जाके उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकूं? जो आज पाकिस्तान में टैक्स डायरेक्टरी जो शशाए हुई है कल, उसको पाकिस्तानियों को चाहिए गौर से पढ़ें और ये देखें कि ये कैसे मुमकिन है कि ये सारे 250 के करीब MNA जो हैं उनकी कोई आमदनी नहीं है पाकिस्तान में सिवाय उसके जो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन पाकिस्तान में आ गया है, इससे जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अगर इन्हीं लोगों ने वापस आना है तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मैं किसी और निज़ाम के बारे में सोचूंगा या मैं किसी और तरीके से अपने नुमाइंदे चुनूंगा। अगर मुझे यही इलेक्टेबल्स को लेकर आगे पीछे करना है तो मैं तो उस सिलसिले में पाकिस्तान की मईशत से और पाकिस्तान के हालात से मायूस हूँ। मगर मायूसी गुनाह है तो हमें इसका कोई और रास्ता निकालना। अरे भाई, जब इस तरह का मर्ज हो, जिस तरह का भी हम जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, शब्बर भाई ने उसका एक और नया पहलू बताया, नया पहलू तो नहीं, बड़ा एक आम पहलू बताया कि क्या हाल है हमारी टैक्सेशन का। तो क्या वाकई हमारा जमहूरी निज़ाम जो है वो इस मसले का हल ढूंढ सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि इसके लिए जिस तरह इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जिस पार्लियामेंट में 250 लोग ऐसे हों जो कि ज़ीरो अपनी कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई वो कहते हैं हमारी कोई आमदन नहीं है सिवाय इसकी जो हमें तनख्वाह मिल रही है, तो वो कैसे इस निज़ाम को रिफॉर्म होने देगा? आई थिंक ज़ाहिर है ये चलना तो हमें इसी निज़ाम के ज़रिए ही रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हम दूसरे कोई निज़ाम को पाकिस्तान में भी जो है वो पहले ट्राई किया गया है, लेकिन उसके भी कोई अच्छे नताइज जो है वो हमें हासिल नहीं हुए एज सच। तो यही है कि फिर लोग ज़रा अपनी इलेक्शन के वक्त जो है वो सही लोगों को आइडेंटिफाई करें और सही लोगों को जो है वो इलेक्ट करें, और इसमें जो है ऐसा माहौल बने, अल्लाह करे कि जी अरे भाई, लेकिन वो जाहिर है कि एक बहुत ही दूरस्थ बात आपने फरमाई, लेकिन ये कि हम अपने इसी मसले को अगर हम सामने रखते हैं कि इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान की मईशत का,
تو جو جمہوری نظام ہے، جو پارلیمنٹ ہے، جس طرح سے وہ کام کرتی ہے، کس طرح سے ہم اس کو مجبور کریں کہ یہ اس کی پرائرٹی ہو؟ آپ دیکھیں نا، حکومت کو کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو 33 قانون ایک گھنٹے کے اندر منظور کرا لیتی ہے، اور 33 قوانین جو ہیں وہ منظور ہو جاتے ہیں، اور جو چیز کرنی ہو اس کو تو 15 منٹ کے اندر کر لیتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے، اس پہ تو کوئی بات بھی سوچ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کون سی حکومت جو ہے وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ایک سے زیادہ ٹینیور جو ہے وہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اب جب ایک دفعہ الیکٹ ہو گئے اور یہ سب چیزیں جانتے ہیں یہ لوگ، اور وہی لوگ ہیں کہ جو یہ باتیں سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو ان کو ہمت کر کے یہ سارے کام کر جانے چاہیے فار دی سیک آف کنٹری۔ یہ اگر خود آ کے وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم صرف سیٹ کو گرم کریں گے اور ہم کوئی ریفارم نہیں کریں گے اور ہم کوئی سخت فیصلے نہیں کریں گے، سخت فیصلے کریں، اینڈ آئی تھنک اگر اچھے فیصلے کریں گے اس کے اچھے نتائج آئیں گے، تو لوگ ممکن ہے کہ خوش ہوں کہ ان کو دوبارہ ووٹ کریں گے۔ لیکن یہ وہ خوش ہوں گے اور ووٹ کریں گے تو سر یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ بتائیے نا کہ پھر آپ نے کہا کہ ٹیکس، بہت صحیح بات کی کہ ٹیکس بڑھانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب اتنے بڑے سائز کی ہم اگر یہ مارکیٹ ویلیو پہ آ جائیں گی سرکاری ویلیوز، تو ہمیں شروع میں بھی آپ نے بات کی کہ ان ٹیبلز کو نیچے لانا ہوگا، اور ان ٹیبلز کو نیچے لا کے اس کو، مگر ہمارا کوانٹم بڑھ جائے گا، ہم والیوم پہ ہمیں جو ہے وہ ملے گا، تو مگر یہ کبھی پرائرٹی نظر کیوں نہیں آتی حکومت کی اور ہمارے لا میکرز کی؟ تو خیر بات کی بات ہے، حکومت کی کیوں یہ پرائرٹی نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک کم از کم ٹیکس کے اوپر تو کنسنسس ہونا چاہیے، پولیٹیکل کنسنسس، کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر کوئی غیر مناسب بات ہوگی تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا جو ٹیکس ہے وہ تقریباً 10%، ہماری پیداوار کا 10% ہے۔ کسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کوئی بہت ہائی ٹیکس کنٹری ہے، بلکہ سب کانٹیننٹ کے حساب سے بھی ہمارا ٹیکس بہت کم ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہماری ٹیکس بیس جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے، جو نہیں آتے وہ بالکل فری چلتے ہیں۔ سو ہم نے ایک تو یہ بالکل کلیئرلی کرنا ہے کہ ہم نے ٹیکس ریونیوز تھوڑے بہت جو بڑھانے ہیں وہ ساروں کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا، اور کوئی کسی مخصوص گروپ پہ یا اوریجنل جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ صرف نہیں آئے گا، تو یہ سب کے لیے ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی منی بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب اگر 300 ارب کے وہ ٹیکس کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں 350 ارب میں سے تقریباً 250 ارب ریٹرن ہو جانا ہے، واپس ہو جانا ہے، ریفنڈ ہو جانا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 60,000 ارب کی اکانومی میں اگر 200-250 یا 100 بلین کی اگر آپ نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا پروگرام کوئی چل پڑے، انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کا سوال ہے، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا شور ہے، اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا ٹاپک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ہارڈ ریئلٹیز ہے اس کا حصہ ہے۔ کنسنسس لانا جو ہے جی ضروری ہے۔ شابر بھائی یہ بتائیے کہ یہ پرابلم اس سے پہلے ایسے ہی پرابلم انڈیا میں ہوتا تھا، اور آئی گیس کہ بنگلہ دیش میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس سکیل کا یہ پرابلم انڈیا میں تو اب بالکل نہیں رہا، بنگلہ دیش میں بھی بالکل نہیں رہا۔ ان ملکوں نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کیا؟ وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، اور آپ نے جیسے بتایا کہ گورنمنٹ اپنا ایک رائٹ رکھتی ہے کہ جی کہ ہم اس کی یہ پرائس ہے، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو گورنمنٹ ہیز فرسٹ رائٹ ٹو ایکوائر دا پراپرٹی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیسے کیا، کیسے انہوں نے ریفارم کیا جو کہ ہم نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، بات سنیں کامران صاحب، مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اسمبلی کے ارکان ہیں یہ ان کی نئی عادت نہیں ہے ٹیکس دینے کی، یہ سارے چہرے وہی ہیں آلموسٹ، کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں ہیں، اور یہ اسی طرح ٹیکس دیتے رہے ہیں، اور ہم ان سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ 2022-23 میں چینج ہو جائیں گے۔ 2008 میں مشرف صاحب چلے گئے تھے، آج 2022 ہو گئی، یہ جمہوریت کا دور چل رہا ہے، اور یہ آپ نے ٹیکس کی ڈائریکٹری آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔
تو اگر ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم یہ خام خیالی میں رہتے ہیں کہ ہم 2023 میں لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے، گورنمنٹ ایسا کام کرے گی، گورنمنٹ تو ایک ووٹ کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی ایم این اے کی، تو یہ بات ہمیں ریئلٹی چیک نہیں دے رہی. ہمیں خدا کا واسطہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم حقیقت سے آنکھیں چھپا رہے ہیں. یہ اس طرح کی اسمبلی پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کم از کم معاشی حالات میں کچھ نہیں کر سکتی. آپ مجھے بتائیے جو لوگ صرف اپنی سیلری پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو ٹیکس لگے نہیں لگے، آگے ہو پیچھے ہو، ان کو کیا احساس ہے؟ وہ تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ مختلف اداروں کو، مختلف لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی. مجھے یہ بتائیے 2008 سے آج 2022 ہو گئی، اب آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور آپ بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی. ہم بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ مودی نے بہت خراب حکومت کی، وہ صحیح ہے، اس کا رویہ بہت خراب ہے مسلمانوں کے ساتھ، مگر آپ اس بات کو یاد رکھیں مودی کی گورنمنٹ کے اندر 4.5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے انڈیا میں، تقریباً 3.5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے. سلمان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کرنسی انہوں نے کی، اسے نقصان ہو گیا، میں مانتا ہوں، مگر اس سے یہ بھی اندازہ ہوا ہمیں جب کرنسی ڈی مونیٹائز کی تو جو پولیٹیکل برائب تھی وہاں رک گئی. تو کچھ چیز اچھی ہوتی ہے تو کچھ چیز بری بھی ہوتی ہے. تو ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسی سسٹم میں چلتے رہیں گے. یہ چوری چکاری چلتی رہے گی، یہ غنڈہ گردی چلتی رہے گی، یہ بھتہ گیری چلتی رہے گی، اور میں اور آپ بیٹھ کے اسی طرح ٹی وی پروگرام کرتے رہیں گے کہ پاکستان کو صحیح ہونا ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے پرائز کی بات کی ہے کہ 10% سے اوپر گورنمنٹ کی پراپرٹی نیلام ہونی چاہیے، یہ سجیشن میں نے 2002 میں مشرف صاحب کو دی تھی، اور مشرف صاحب نے اور اس کے زمانے میں شوکت عزیز صاحب اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے. اور مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے کہا کہ یہ ایک غلط قانون ہے اور انہوں نے اس کو رکوا دیا. اگر آپ اسلام کی یہ تشریح کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. عارف بھائی ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے، جو سرکار کے پاس ہے، ہمارے اداروں کے پاس جو ہے، یہ کھربوں روپوں کی یا سینکڑوں اربوں ڈالر کی جو ریل اسٹیٹ جو پڑی ہوئی ہے، بالکل ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو اور سرکاری ویلیو، وہ کسی ویلیو پر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. یہ ہماری ایک ویلتھ ہے جس کا کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئی تھنک یہ بہت ہی بڑی جو ہے وہ ویلیو گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اور ابھی اس کا ہم نے تھوڑا سا جو ہے ٹریلر دیکھا. یہ روڈا میں راوی اربن فرنٹ پہ جو ہے اس کی کمپٹیٹیو بیڈنگ ہوئی، اور اس میں جس قسم کی پرائسز آئیں. سی بی ڈی میں ہم نے دیکھا کہ سی بی ڈی لاہور کی جو آکشن ہوا اس میں 40 بلین روپیز کے قریب جو ہے وہ یہ ریز ہوا 5 پلاٹ کے اندر. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیوج جو ہے وہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی جو ہے ویلتھ ہے. اور گورنمنٹ ابھی میرا خیال ہے ایک انہوں نے اتھارٹی بھی بنائی ہے، اور اس میں یہ گورنمنٹ کی لینڈ مینجمنٹ کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو ڈس انویسٹ کریں اور ان کو اس کے یوز کو جو ہے وہ بہتر کریں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے یا جو کہ ملٹری لینڈز ہے، جو کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی پڑی ہے، جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، جس کی کوئی وہ نہیں ہے، ہم کسی قسم کی ویلیو میں ہم اس کو نہیں لے کے جاتے ابھی تک، اور نہ اس کو کبھی ہم نے استعمال کرنے کا سوچا ہے، بیکار پڑی ہوئی ہے. اس کو کیوں نہیں ہارنس کیا جاتا؟ دیکھیں، یہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکنامکلی نہیں سوچتے. ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتی. ابھی یہ جو بات عارف صاحب نے کی ہے، اس کو پہلی دفعہ آپ ایک اکانومی کے مد نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنانی ہے، اس کے لیے آپ نے ساری سہولتیں کریٹ کی ہیں اور امیزنگ ریزلٹس آئے ہیں. اسی طرح جب ہمارے شہر جو ہیں، ہم شہروں کو ایز اکنامک اینٹیز نہیں سمجھتے. اب آپ کراچی میں آپ نے بڑے پروگرام کیے ہیں. کراچی ہمارا ایک اکنامک پاور ہاؤس ہے، لیکن کیا اس میں ہم اس کو ایز اے اکنامک پاور ہاؤس ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیا اس میں ہم اس قسم کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں؟ نہیں. وہاں پہ تو ہم سیاست کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. زمین کا جو ہے سارے جو مسئلے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پورے ہاؤسنگ والا میں، وہ کراچی میں ہو رہے ہیں. اور یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ اکانومی کو آگے نہیں رکھتا.
ابھی ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی، وہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں ہندوستان سے بھی ان کی پر کیپٹا انکم آگے نکل گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب شبر زیدی، جناب عارف حبیب، ڈاکٹر سلمان شاہ۔ یہ پاکستان کی معیشت کا ایک بہت اہم موضوع ہے، ہم نے کوشش کی کہ اس کو سیر حاصل گفتگو کے ذریعے آپ کو روشناس کرائے اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس مرض سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔